रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैनि व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। और तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदार बन जाए और नेक अमल करे तो हम उसे अजर भी दुगना देंगे और उसके लिए हमने इज्जत की रोजी तैयार कर रखी है। इल्म सिर्फ अपने तक महदूद रखने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक अमानत है जिसे आगे नस्लों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर इल्म रोशनी है तो उसे दूसरों तक मुंतकिल करना चिराग जलाने के मुतरादिफ है। पिछले पारे में हमने सूरतुल अहज़ाब के 2 रुकू पढ़े थे और अब 22वें पारे में अल्लाह ताला ने इसको जारी रखा ताकि अल्लाह ताला के कलाम को मज़ीद गहराई से समझा जा सके। पहले नबी की बीवियों को कहा जा रहा है कि अगर आप अल्लाह और रसूल की फरमाबरदार रहेंगी तो आपको अजर दुगना मिलेगा। और फिर जो है वो आगे जो आयत आ रही हैं आयत नंबर 30 में उनको कहा जा रहा है कि अगर आप फहश की तरफ आएंगी तो अजाब भी दुगना होगा। आयत नंबर 30 जो कि 21 पारे में है उसमें अल्लाह ताला का हुक्म था या निसा अन्नबी मन यअति मिनकुन्न बिफाहिशतिन मुबय्यिनतिन युदाअफ लहल अज़ाबु ज़िअफ़ैन व काना ज़ालिका अल्लाह यसीरा। कि अगर तुम में से कोई खुली बेहयाई का इर्तिकाब करे तो उसे दुगना अजाब दिया जाएगा और ये बात अल्लाह के लिए बहुत आसान है। तो हम इसमें अपने लिए भी देखें कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात से कैसे उनके बारे में बयान किया कि उनको कैसा अजर मिलेगा और कैसा जो है वो अजाब दिया जाएगा। तो हम अपने आप को देख लें कि क्या हम अल्लाह ताला के बताए तरीकों पर अमल कर रहे हैं, जैसे कि पर्दे के अहकामात नाजिल हुए और हमें बताया गया कि जो मोमिनीन की जो है और ख़वातीन हैं उनको किस तरह से चलना है अपने आप को लेके। आयत 28 से 33 तक अगर हम देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से बेरग़बती और अज़वाज मुतहरात का एक इम्तिहान अल्लाह ताला ने लिया। ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात से खिताब पर मुश्तमिल है, लेकिन उसके ज़रिए तमाम उम्मत की ख़वातीन को भी एक अहम सबक दिया गया। ग़ज़वा बनी कुरैज़ा के बाद मुसलमानों को काफ़ी माल और दौलत हासिल हुआ, मदीना में खुशहाली भी आई, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सादगी और क़नाअत पर ही कायम रही। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात ने भी कुछ बेहतर माशी हालात की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो अल्लाह ताला ने इन्हें 2 वाज़ेह इख्तियारात दिए कि अगर वो दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत चाहती हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें निहायत इज़्ज़त और एहतराम के साथ आज़ाद कर सकते हैं ताकि वो दुनियावी आसाइशों के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। और दूसरी बात ये कि अगर वो अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत की तलबगार हैं तो उन्हें सादगी और क़नाअत के साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना पड़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 माह तक अपनी अज़वाज से अलहदगी इख्तियार की ताकि वो खुद फैसला कर सकें और आखिर में तमाम अज़वाज मुतहरात ने दुनिया के बजाय आखिरत को तरजीह दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादा ज़िंदगी को कबूल किया। फिर अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहरात के बुलंद मकाम को बयान फरमाया कि वो आम मुसलमान औरतों जैसी हरगिज़ नहीं है, बल्कि एक आला मकाम पर फाइज हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरों के लिए रहनुमाई का ज़रिया बने, अल्लाह के अहकामात पर पूरी तरह अमल करें, नमाज रोज़ा ज़कात की पाबंदी करें और अल्लाह और उसके रसूल की मुकम्मल अताअत में आ जाएं। और यहाँ ये वाज़ेह बात है कि हिजाब का हुक्म इन आयात में नहीं आया था, बल्कि अज़वाज मुतहरात के लिए अमूमी हदायत दी गई थी ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकें। सूरह नूर में बाकी के अहकामात थे और उसके बाद सूरह अहज़ाब में थोड़े से डिफरेंट अहकामात थे। तो हमने क्या करना है कि दुनिया को तरजीह नहीं देनी आखिरत के ऊपर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मताउद दुनिया का फ़ायदा बहुत कलील और अर्जी सा है, कुछ वक्त का है, हमें उसमें रहते हुए तैयारी किसकी करनी है? आखिरत की। अब आयात जो है 35 से 40 तक जो है वो अल्लाह ताला एक और उस माशरे का कानून जो उस वक्त बना हुआ था जो कि गलत था उसको तोड़े हैं कि मुंह बोला जो बेटा होता है, पहले तो हमने पढ़ा कि वो असल बेटा ही नहीं होता और फिर उस माशरे में उसकी जो बीवी होती थी वो उसको भी बहुत हकीकी बेटे की बीवी जैसा दर्जा दिया जाता था, लेकिन इन आयात में इसका रद्द है। इन आयात में पहले मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों की सिफात
کو بیان کیا گیا اور واضح کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم کے بعد کسی مسلمان مرد یا عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی مرضی کو اللہ کے حکم پر ترجیح دیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر چیز پر مقدم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دور جاہلیت کی غلط روایت کو ختم کیا ہے جس کے مطابق منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا اور اس کی بیوی کو حقیقی بہو مانا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تصور کو بالکل ختم کیا اور اس کی عملی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دی گئی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا ہوا تھا، اور عربوں میں یہ تصور تھا کہ اس کی جو بیوی ہوتی تھی وہ حقیقی بہو کے حکم میں آتی تھی، اس لیے وہ اسے نکاح نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس غلط رسم کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ حضرت زید کی طلاق یافتہ زوجہ یعنی حضرت زینب رضی اللہ بنت جہش سے نکاح کریں۔ یہ نکاح اس بات کی واضح دلیل تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا اور اس کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نکاح پر لوگوں کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا کیونکہ یہ معاشرتی روایات کے خلاف تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متوجہ کیا کہ اللہ کے رسول جو ہے ان کو کس سے ڈرنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے، اور لوگوں کے خوف سے کسی جائز عمل کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی اعلان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو ان غلط روایات کو ختم کرے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان تمام باطل تصورات کو ختم فرما دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو تھی وہ باقی بیویوں پر اس چیز کو بیان کیا کرتی تھی کہ تم سب کا نکاح جو ہے وہ دنیا پہ ہوا ہے اور میرا نکاح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت غلط رسم تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کزن تھی حضرت زینب، لیکن ان کا نکاح بھی آپ نے حضرت زید سے خود کروایا۔ تو اس کے بعد جب یہ والے احکامات نازل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ساری روایات کو ختم کرنے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی لیے ہوا۔ آیات 53 سے 58 تک پردے کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں پتہ لگتا ہے۔ ان آیات میں پردے کا حکم واضح طور پر بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوں، اور یہ وہی واقعہ ہے جب حضرت زینب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح تھا تو اس کے بعد جو ولیمے کی دعوت تھی اس میں کچھ مسلمانوں نے زیادہ دیر وہاں رک گئے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے یہ احکامات نازل فرمائے۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو، اور اگر دعوت دی جائے تو وقت پر آئیں اور کھانے کے بعد فوراً چلے جائیں، بلا ضرورت وہاں بیٹھ کر گفتگو میں مشغول نہ ہوں، کیونکہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم و حیا کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ پھر پردے کا حکم واضح کیا گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اس حکم کی وضاحت کی گئی کہ یہ پردہ صرف نامحرم مردوں سے ہے، محرم رشتہ داروں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا کہ وہ امت کی مائیں ہیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی ان سے کسی کا نکاح جائز نہیں۔ یہ حکم ازواج مطہرات کے مقام کی بلندی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور مومنوں کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ پھر ان بدبختوں کا انجام بیان کیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ حقیقت میں اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ اس طرح جو لوگ سچے اہل ایمان کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ بھی بڑے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی جو اہمیت ہے اس کا پتہ لگتا ہے۔ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ بن اجرہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر سلام کرنا تو ہم کو معلوم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوں کہو، اور درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پورا پڑھ کے بتایا۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بکثرت درود بھیجتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے مقرر کروں؟ فرمایا جتنا تو چاہے۔ میں نے کہا ایک چوتھائی؟ فرمایا جتنا تو چاہے، اور اگر زیادہ کرے تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا حصہ؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے، اور اگر زیادہ کر لے تو تیرے حق میں بہتر ہے، یعنی کہ جتنا زیادہ کرتا جائے گا بہتر ہے۔ پھر میں نے پوچھا دو تہائی؟ فرمایا جتنا تو چاہے، اور اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر میں نے کہا میں اپنے دعا کا سارا وقت آپ پر درود کے لیے مقرر کر لیتا ہوں۔ فرمایا اب تو اپنے غم سے کفایت کیا جائے گا اور تیرے گناہ تجھ سے دور کر دیے جائیں گے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ایک بار درود بھیجنے سے 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آیات نمبر 59 سے 68 تک چہرے کے پردے کا حکم ہے اور گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی صاحبزادیاں اور تمام مسلمان خواتین کو حکم دیا کہ وہ اپنی چادر کا ایک حصہ چہرے پر ڈال کر خود کو ڈھانپ لیا کریں۔ اس کا مقصد عورتوں کی عزت و احترام کی حفاظت کرنا ہے اور انہیں بد نظری اور اذیت دینے والے لوگوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں۔ اعلان کیا گیا کہ ایسے جو گستاخ اور لعنت و ملامت کے یہ لوگ مستحق ہیں جو گستاخ ہیں، اور ان کے لیے سخت سزا مقدر ہے۔ ان آیات میں بھی اشارہ کیا گیا کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو ایسے لوگوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے۔ پھر قیامت کے دن کا ایک ہولناک منظر ان آیات میں بیان کیا گیا کہ جب مجرموں کے چہرے جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ حسرت اور پچھتاوے سے کہیں گے، یقولون، وہ کہیں گے یا لیتنا، کہ ہائے بدبختی ہماری، یا اے کاش، اطعنا اللہ، ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی، واطعنا الرسول، یا رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ تو قیامت کے دن وہ سخت پچھتاوا ان پر حاوی ہوگا کہ کاش ہم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ یہ مجھے مزید اعتراف کریں گے کہ انہوں نے دنیا میں اپنے بڑے بزرگوں اور قائدین اور گمراہ لیڈروں کی اندھی تقلید کی تھی جنہوں نے انہیں جہنم کے رستے پر ڈال دیا تھا۔ وہ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ وہ اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ ان پر دگنا عذاب کر اور ان پر سخت لعنت کر۔ وہ اللہ سے کہیں گے جنہوں نے پیروی کی ہوگی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں، کیا ہم ان لوگوں کے راستے پہ تو نہیں چل رہے؟ کیا ہم یہ تو نہیں کہتے ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے تو ہم بھی یہی کریں گے، یہ ہمارے لیڈر کرنے کو کہہ رہے ہیں تو ہم یہی کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے خلاف اگر ہم گئے اور ہم نے کوئی بھی کام کیا تو ہم نے طاغوت کا ساتھ دیا اور اللہ کا ساتھ ہم نے چھوڑ دیا، پھر ہم اللہ کی پروٹیکشن میں سے بھی نکل جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کو ہماری پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ نامحرم کے سامنے اپنے زیب و زینت کی حفاظت کرنی ہے۔ اور جو ہے وہ عورت کے لیے تو یہاں تک حکم ہے کہ وہ خوشبو لگا کے بھی نہیں باہر جا سکتی۔ اور یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے احکامات سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ دل کا پردہ ہوتا ہے اور کوئی پردہ نہیں ہوتا، تو وہ یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مومن کی جو عورتیں ہیں، مومنین کی، ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے جو ہے وہ پلو لٹکائے رکھیں تاکہ ان کی زیب و زینت کا اظہار نہ ہو۔ تو چہرے کا بھی پردہ اور آپ کے کھلے کپڑے اور ایسے جو ہمارا لباس ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں ہمارا کوئی باڈی پارٹ نمایاں نہ ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ السبا ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے یا اسے نکلتا ہے، نیز جو کچھ آسمان سے اترتا اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ رحم کرنے والا ہے اور معاف فرمانے والا ہے بے شک۔ سورہ سبا کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی گئی جس کے قبضہ قدرت میں آسمان اور زمین کی ہر چیز ہے، اور وہ تمام تعریفوں کا جو ہے وہ مستحق ہے۔ اس کے بعد قیامت کے یقینی وقوع کا اعلان
بڑے تاکیدی انداز میں کیا گیا کہ قیامت برپا ہو کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بخش دے گا اور انہیں عزت والا رزق عطا کرے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات پر عمل کیا اور مشکلات کا سامنا کیا۔ تو اس لیے آیت نمبر 1 سے لے کے 9 تک میں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ لیکن جو لوگ اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں ان کے لیے بدترین عذاب ہوگا۔ اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ اگر وہ چاہے تو انہیں زمین میں دھسا دے یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ان پہ گرا دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لوگوں کو فوری سزا نہیں دیتا بلکہ انہیں اصلاح اور توبہ کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ بات ہم نے پیچھے بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور موقع دیتے ہیں ہدایت لینے کا، معافی مانگنے کا، توبہ کرنے کا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ فوراً عذاب نازل نہیں کرتا بلکہ لوگوں کو سوچنے سنبھلنے اور راہ راست پر آنے کی مہلت دیتا ہے۔ تو ہم بھی دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت، کیا ہمارے پاس موقع ہے، کیا ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں؟ روز ہمارے دل بے چین ہوتے ہیں، ہمیں سکون نہیں آتا، لیکن ہم اپنی غلطیوں کی طرف نہیں دیکھتے اور جو نہیں مل رہا ہوتا بس ہمارا دھیان اسی کی طرف ہوتا ہے۔ آیات 10 سے 21 تک اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ناشکری کا انجام کیا ہوگا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اپنے عظیم انعامات کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نہ صرف بادشاہت دی بلکہ لوہے کو نرم کرنے کا معجزہ بھی عطا فرمایا تاکہ وہ مضبوط زرہیں بنا سکیں۔ سلیمان علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کے جو اختیارات ہیں وہ تمام مخلوقات پر بھی تھے، یعنی جنات اور دیگر مخلوقات پر اختیارات دیے گئے اور ان کے لیے بے شمار نعمتوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمانا جو تو پوری دنیا میں اور کسی کو نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور وہ پوری دنیا میں ایسے بادشاہ تھے جن کے پاس بہت سی نعمتیں اور مخلوقات بھی ان کے انڈر تھی۔ اس کے بعد قوم سبا کی ناشکری کا واقعہ جو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو وسیع باغات اور خوشحال سرزمین عطا کی تھی جہاں ہر قسم کے پھل وافر مقدار میں موجود تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے شکر گزار بندے بننے کی بجائے ناشکری کی روش اختیار کی۔ اللہ نے انہیں آزمایا اور ایک زبردست سیلاب سیل العرم کے ذریعے ان کے باغات کو تباہ کر دیا۔ ان کے سرسبز و شاداب باغات خاردار جھاڑیوں میں تبدیل ہو گئے۔ یہ قوم یمن سے فلسطین تک تجارتی سفر کرتی تھی اور اللہ نے ان کے رستے میں چھوٹے چھوٹے شہر اور بستیاں بنائیں تاکہ انہیں دوران سفر آرام اور ضروریات زندگی کی سہولتیں حاصل ہوں، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی اور الٹا یہ دعا کرتے تھے کہ ان کے تجارتی سفر مشکل ہو جائے تاکہ انہیں زیادہ ایڈونچر اور سنسنی خیزی کا موقع ملے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کی سزا ان کو یہ دی کہ ان کے پرامن تجارتی راستے دوسرے ظالم قوموں کے قبضے میں چلے گئے اور وہ خود بے گھر ہو کر دنیا میں بکھر گئے۔ آج ان کی عظمت کا تذکرہ محض قصے کہانیوں میں رہ گیا، باقی ان کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو ہمیں یہاں سے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں پا کر ہم نے شکر گزاری کرنی ہے، بلکہ اپنے لیے مشکل کی دعا نہیں کرنی، کبھی بھی نہیں اپنے لیے مشکل کی دعا کرنی چاہیے۔ ہمیشہ اللہ سے آسانی مانگنی چاہیے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، کہ اللہ ہم تجھ سے آسانی مانگتے ہیں اور جو بھی ہمارا کام ہے اس کو تو خیر پر مکمل کروا دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہر وقت کرتے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کا ان کی زندگیوں سے ہم نے پڑھا اور ہم نے سیکھا، یہی پتہ لگتا ہے کہ وہ اللہ کے بہت شکر گزار بندے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا۔ اگر آج بھی کوئی قوم یا ہم لوگ گھر ہمارے کوئی بھی ہم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے اور قدر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی کہیں بھی ذلیل و خوار کر سکتے ہیں اگر ہم نے نہ پہچانا کہ ہم اس وقت ہمارا کام کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آیات نمبر 46 سے 54 تک دلسوز انداز میں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اہل مکہ کو کہ ان آیات میں اہل مکہ کے مشرکین کو انتہائی دلسوزی اور محبت بھرے انداز میں دعوت دی گئی ہے کہ وہ آنکھیں کھولیں اور حقیقت پر غور کریں۔ انہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پاگل یا جادوگر نہیں، بلکہ وہ تو تمہیں آنے والے دردناک عذاب سے بچانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کسی ذاتی مفاد یا دنیاوی غرض کے لیے نہیں بلکہ خالص اللہ کی رضا اور امت کی بھلائی کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت امتی امتی کہتے اور دعائیں مانگا کرتے تھے ہمارے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی ذات کے بارے میں بھی اظہار عاجزی فرماتے ہیں کہ اگر
کہیں لغزش ہو تو وہ میرے نفس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی وحی کا فیض ہے۔ یہ وہ کہتے رہتے تھے کہ یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے کہ میں اس وقت اس جگہ پہ ہوں۔ اللہ نے مشرکین کو تنبیہ کی کہ اگر وہ حق کو قبول کرنے سے مسلسل انکار کرتے رہے تو ایک دن ایسا بھی آئے گا جب اچانک کوئی عذاب انہیں گھیر لے گا، اس وقت وہ خوف اور لرزتے ہوئے کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے سچائی کو قبول کر لیا، جیسا کہ فرعون نے کہا تھا آل آنا۔ تو اللہ نے فرمایا آگے سے کہ اب تو نہیں۔ جب وہ بالکل ڈوبنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تو تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا انجام کیا کیا کہ اس کو ڈبو دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی قرآن میں اتاری کہ میں تجھے آج عبرت بنا دوں گا، تیرے بدن کو بھی محفوظ کر کے عبرت کے لیے باقی قوموں کے لیے رکھوں گا۔ لیکن اس وقت کا ایمان لانا بیکار ہوگا، کیونکہ مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہی انجام ہوتا ہے جو پچھلی سرکش اور گناہگار قوموں کا ہوا تھا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو دیکھتے رہنا ہے۔ آج کل جو ہمیں اتنا ہر چیز سے اتنا ایکسپوئر ہے ہمارا، اور ہر چیز، تو ہمیں جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، شکر گزاری کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہر چیز جو ہے وہ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ سورہ فاطر۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جن کے دو دو، تین تین اور چار چار بازو ہیں۔ وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسے چاہے اضافہ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت 1 سے 7 تک اللہ کی قدرت کے مظاہر کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کی بے مثال جو مظاہر ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ اگر اللہ کسی پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، اور اگر وہ اپنی رحمت روک دے تو کوئی بھی اسے جاری نہیں کر سکتا، اور وہی ہر شے کا خالق اور رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں جیسی عظیم مخلوق کو پیدا فرمایا جو مختلف کام سر انجام دیتے ہیں، جن میں سے ایک اللہ کے احکامات انبیاء تک پہنچانا بھی شامل ہے، اور پھر جو کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا۔ اگرچہ ہم نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی صفات بیان کر دی ہیں۔ جبریل علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کے 600 پر تھے، جن سے موتی اور قیمتی جواہرات کی چمک نکلتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ اس طرح زمزم کے کنویں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک فرشتے نے اپنی ایڑی یا پر زمین پر مارا، جس سے پانی ابل پڑا، اور پھر قوم لوط کی بستی کو بھی جبریل علیہ السلام نے اپنے ایک پر سے اٹھا کر زمین پر الٹ دیا۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت مانگنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اس سے استغاثہ کیا جائے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اے زندہ و قائم ذات، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، اور مجھے ایک لمحے کے لیے، یعنی ایک آنکھ جھپکتے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، اس کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا کہ میں بہک جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بیان فرمائی، حقیقت کہ یہ ایک دھوکہ ہے۔ جب انسان کو نعمتیں ملتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ قائم رہیں گی، لیکن یہ سب لمحوں میں تبدیل ہو سکتا ہے، ایک لمحے میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ جو میں مرضی کرتا رہوں، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ لیکن جب اللہ کی دیگر صفات جیسے العدل، المنتقم، القہار کو نظر انداز کر دے تو کیا ہوگا کہ ہماری اسی میں اللہ کے ناموں کو سمجھنا ہے، ان کو سیکھنا ہے، ان کے اوپر یقین کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اس میں بیان ہوئی ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر غفور الرحیم ہے تو وہ جلد حساب بھی لینے والا ہے۔ پھر اگر ہم اپنی ڈھیل جو ہے وہ ہمیں لگے گا کہ یہ تو اللہ کی رحمتیں مجھ پہ ہوتی جا رہی ہیں، میں جو مرضی کرتا پھروں یا کرتی پھروں، تو پھر تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں انتقام بھی لے سکتا ہوں۔ تو ہمیں جو ہے وہ اس رمضان میں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر سر جھکا کر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ پھر شیطان کی دشمنی کو واضح کیا گیا کہ وہ سب سے پہلے انسان کی سوچ پر حملہ کرتا ہے،
یہ ہم پہلے پیچھے بہت دفعہ پڑھ آئے ہیں کہ وہ ازلی اور ابدی دشمن ہمارا، اور وہ کہاں کہاں سے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، سب جگہ سے حملے کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، پھر اس کے دل کو بگاڑتا ہے، اور جب دل متاثر ہو جاتا ہے تو انسان کی گفتگو اور عمل بھی غلط سمت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ جیسے ہی وسوسہ آئے، کوئی الٹا سیدھا خیال آئے، فوراً اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنی ہے۔ ہم بیٹھے فارغ اپنے آپ کو جو ہے ہمیں کہتے ہیں کہ جی ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، تو ہم فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی موبائل پکڑ لیا، کبھی کوئی ایپیسوڈ دیکھ لی کسی ڈرامے کے، بھی کچھ دیکھ لیا، کبھی کچھ کر لیا۔ تو اپنے ٹائم کو ہم نے جو ہے وہ مائنڈ فلی یوز کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس کو لگائیں، کیونکہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم یہ می ٹائم ہونا چاہیے، تو وہ می ٹائم بھی آپ کا اللہ کے ساتھ اگر ہوگا نا تو ہمیں شیطان نہیں بہکا سکے گا پھر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاکید کی کہ شیطان کی اطاعت نہ کرو بلکہ اللہ کے فرما بردار بنو۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اللہ کی رحمت کے غلط تصور میں مبتلا کر کے مسلسل گناہوں پر آمادہ کرتا رہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، لیکن وہ نافرمانیوں پر پھر سخت سزا بھی دیتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ دنیا کی نعمتوں میں کھو کے شیطان اور نفس کی باتوں میں نہیں آنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے۔ آیات 8 سے 14 تک بتایا گیا کہ عزت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ واضح فرماتے ہیں کہ عزت کا مالک صرف وہی ہے جو عزت حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ اللہ کا عطا کردہ پاکیزہ نظریہ قبول کرے، یعنی قرآن مجید کو سمجھے، اس پر عمل کرے، اس کی دعوت کو پھیلائے اور اس کی تعلیمات کے نفاذ کے لیے کوشش کرے، جد و جہد کرے، اپنی زندگی لگا دے، جان لگا دے، مال لگا دے۔ ایسا کرنے والوں کو پھر اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرتے ہیں۔ یہ قرآن ہمارے لیے ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ہماری ہدایت کے لیے نازل کی کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی کام اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی کتاب کی ناقدری کرتے ہیں، اسے پس پش ڈال دیتے ہیں اور اس کی تعلیمات کو معاشرے میں نافذ ہونے سے روکتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بالآخر ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی ہر اختیار کا مالک ہے اور اس کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارا جا رہا ہے وہ کھجور کی گٹلی کی جھلی تک پھر بھی قابض نہیں ہے۔ یعنی کھجور ہم اگر کھولتے ہیں تو اس کی جو بیج ہوتا ہے اس کے اوپر ہلکی سی وائٹ کلر کی ایک لیئر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اس کو جو ہے نا اس پر بھی قابض نہیں ہو سکتے، ان کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے جن کے ساتھ اللہ کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس لیے کسی اور کی رضا یا ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر ہم نے صرف اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے جانا ہے، اپنا تن من دھن لگا دینا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں کو اس بندے کی عزت و محبت کی بشارت دیتے ہیں، یہاں تک کہ زمین پر بھی لوگ اس سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ پاکیزہ کلمات اور صالح اعمال ہی اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ذکر الہی اور نیک اعمال ہی وہ صالح اعمال ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتے ہیں۔ ایک بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ صرف اچھی باتیں ہی کافی نہیں ہوتی جب تک کہ ان پر عمل نہ کر لیا جائے، کیونکہ عمل ہی وہ چیز ہے جو انسان کو عزت اور بلندی جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو صرف خالی منہ سے باتیں نہیں کرتے رہنے بلکہ اپنے عمل کو تبدیل کرنا ہے۔ جب ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ منادی کروا دیں گے اور لوگ جو ہے وہ ہماری عزت کریں گے، حتیٰ کہ آسمان میں بھی ہمارے لیے منادی کرا دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ کے فرشتے بھی ہم سے محبت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے لیے انعامات ہے کہ وہ کہیں گے سب شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 34 ہے یہ۔ اور وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔ آج جو ہمیں کچھ باتیں اس پارے سے سیکھنے کے لیے ملی، اس میں یہ کہ کچھ بنیادی نکات ہیں کہ گناہ انسان کے لیے نحوست کا باعث بنتے ہیں، اور قرآن جو ہے وہ دل کی بہار اور غم دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ناشکری جو ہے وہ نعمتوں میں ہلاکت کا باعث بنتی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کا رویہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے جو ہے وہ مغفرت کی
مغفرت کی دعائیں مانگتے رہنا ہے، اور جو ہے وہ جو ہمیں احکامات ملے ان کو جو ہے وہ سر جھکا کر اس پر عمل کرنا ہے، اور حجاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان عورت کے لیے فرض قرار دیا، اس کی حدود میں رہتے ہوئے اپنی دنیا گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والوں میں شامل فرمائے، ہمارے غم اور پریشانیاں دور کر دے، ہمیں دنیا میں بھی شکر گزار بنائے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں سے بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم